खुदावंद के मुकद्दस इजराइली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अलतरीक या दीवे के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर अजमल खान एक दफ़ा फिर हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम जो है वो पस पर्दा शुरू किया है, जिसमें हम खुदा के कलाम की ऐसी बातों को हम सीखते हैं जो कि आम लोगों की नज़र से जो है वो गुजर जाती हैं या वो उनको समझते नहीं हैं। तो हमारा आज का जो मौजू है वो है कोने के सिरे का पत्थर। अमूमन जब हम कोने के सिरे के पत्थर की बात करते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि शायद ये पत्थर जो है ये किसी कोने पे लगा हुआ है और किसी कोने के अंदर इसको फिट किया गया है। तो इसके लिए हम देखेंगे आज इफिसियों का ख़त और उसका दूसरा बाब और उसकी 19वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मक़दस बनता जाता है और तुम भी उसमें बहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल यहाँ पे इफिसियों की कलीसिया को ख़त जब लिखते हैं तो वो उनको बताते हैं कि बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए। बाइबल मुकद्दस जो है वो कलीसिया को मुख्तलिफ तशबीहात जो है वो देती है और कलीसिया को इमारत कहा गया है, खेती कहा गया है और इसी तरह से उसको इमारत कहा गया है और फिर यहाँ पे घराना कहा गया है, दुल्हन कहा गया है। तो बहुत सारे उसके लिए अलकाबात हैं जो कि रूहानी तौर पर कलीसिया के मतलब को या उसके मानी को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। याद रखें कि ये तमाम अलकाबात जो है ये कुछ ना कुछ कलीसिया के अंदर जो है खुसूसियात को ज़ाहिर करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। और यहाँ पे एक अलकाब हम देखते हैं वो है खुदा के घराने के अंदर हमारा शामिल होना। तो तमाम ईमानदार जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा के बेटे और बेटियां बनकर एक बड़ा घराना जो है वो बनाते हैं और लिखा है कि अब हम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। तो हम परदेसी या मुसाफिर नहीं हैं बल्कि अब हम एक घराने के अंदर हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमेशा के लिए रहता है। याद रखें कि परदेसी और मुसाफिर जो होते हैं वो कभी कभी आते हैं या गुजरते हैं, लेकिन घराना जो है वो एक ही जगह पर रहता है और इकट्ठे मिलकर रहते हैं। उसके बाद दूसरी जो इल्काब हमें दिया गया है कलीसिया को वो ये है, और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए हो। तो यहाँ पे घर को दो तरीक़ा से इस्तेमाल किया गया है। जब हम लिखते हैं कि हम खुदा के घराने के हो गए हैं तो यहाँ पे ख़ानदान मुराद है। अमूमन जब हम कोई घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि मैं अपना नया घर बना रहा हूँ, या हम ये कहते हैं कि हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो उस वक्त जब हम बात करते हैं कि हम एक नया घर बना रहे हैं तो याद रखें कि हम उस वक्त एक इमारत की बात कर रहे होते हैं कि हम एक इमारत बना रहे हैं जिसके अंदर हम रहेंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैं अपने घर जा रहा हूँ तो इसके दो मानी हो सकती है कि आप अपने घराने के अंदर जा रहे हैं फिर या अपने उस घर के अंदर जो आपने बनाया है। लेकिन एक तीसरा लफ्ज़ जो है वो ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मेरे घर वाले या मैं अपने घर वालों के साथ कहीं जा रहा हूँ, तो आप अपनी बिल्डिंग को साथ लेकर कहीं नहीं जा रहे हैं। आप किसको लेकर जा रहे हैं? आप अपने घर के जो अफराद हैं उनके साथ कहीं जा रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मेरे घराने के लोग या मेरे घर के लोग, तो आप अपने घराने के लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पौलुस रसूल जो है वो दो किस्म की बातें करते हैं। पहली बात यह है कि वो घर जो कि ख़ानदान की सूरत में है उसकी बात कर रहे हैं, और फिर दूसरी बात करते हैं जो कि इमारत है। तो हम एक घराने की तरह भी हैं और फिर एक इमारत की तरह भी हैं। और ये इमारत जो है इसके अंदर हमें बताया गया है कि इसकी रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए हो। तो कलीसिया जो है वो याद रखें कि वो किस चीज़ पर तामीर की गई है। यहाँ पे तीन चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया है जिसके ऊपर कलीसिया जो है उसको तामीर किया गया है। और इसमें पहली चीज़ जो है वो है रसूलों, नंबर 2 नबियों की नींव जो है। तो सबसे पहली जो फाउंडेशन है जिसके ऊपर ये कलीसिया खड़ी हुई है उसमें नए अहदनामे के
رسول اور نئے عہد نامے کے جو نبی ہیں وہ اس کے اوپر ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر یہ بنیاد جو ہے یہ رکھی گئی ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ رسولوں کی اور نبیوں کی تعلیم جو ہے یا نئے عہد نامے کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر یہ قائم کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز اس کے اندر ہے، وہ ہے کونے کے سرے کا پتھر، جو کہ خود مسیح یسوع ہے اس پر تعمیر کیے گئے ہو۔ تو جیسے ہی ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ پتھر جو ہے یہ کسی بلڈنگ کے کونے کے اوپر فٹ کیا گیا ہے، یا کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کوئی کونا ہے اور وہاں پہ کوئی پتھر جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کونے کے سرے کا پتھر جو ہے یہ ایک قدیم جو ہے وہ اصطلاح ہے، جو کہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کونے کے سرے کا پتھر جو ہے وہ کس کو کہتے تھے۔ پرانے زمانے میں جو ہے وہ بت پرست قومیں جو ہے وہ بھی اسی طرح کی اصطلاحات استعمال کرتی تھیں، اور جب وہ اپنے مندروں کو بناتے تھے تو اس میں وہ کسی ایک چھوٹے بچے کو جو کہ معصوم ہوتا تھا، اور اس بچے کو جو ہے وہ ذبح کر کے پھر کسی مٹی کے برتن میں ڈال کر اس کو سب سے پہلے جہاں پہ مندر بنانا ہوتا تھا اس کے جگہ پہ اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس مندر کی بنیاد رکھی جاتی تھی، اور پھر اس کے اوپر مندر بنایا جاتا تھا۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر اس معصوم بچے کی موت کے اوپر جو ہے وہ ہم قائم کریں گے اپنے مندر کو، تو یہاں پہ جو ہمارا دیوتا ہے وہ خود یہاں پہ موجود رہا کرے گا۔ تو یہ خیال جو ہے یہ غیر قوموں کے اندر تھا، لیکن ہمیں یہ خدا کے کلام کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ کس طرح سے خدا نے اس کی چیز کو استعمال کیا ہے اور کس طرح سے بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں پطرس رسول بھی کہتا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں پطرس کا پہلا خط اور اس کا دوسرا باب اگر ہم دیکھیں تو اس کی تیسری آیت سے میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے، اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ بس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا۔ تو پطرس رسول یہاں پہ اسی آئیڈیا کو جو ہے یہاں پہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے خدا کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے تو پھر دیکھو کہ کیا ہے کہ اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس کو بنی اسرائیل قوم نے رد کر دیا، جس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کو خداوند ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ اسی پتھر جو ہے زندہ پتھر جو ہے جس کو خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اسی یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم سے رد کیے گئے اور پر خدا کے چنے ہوئے، لیکن خدا یسوع مسیح خدا کے تو چنے ہوئے تھے، انہوں نے تو اس کو مقرر کیا تھا، اس لیے اگر آدمیوں نے رد کیا تو خدا نے ان کو چنا ہوا تھا۔ اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر، یہاں پہ وہ ایک پتھر سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں، اور تشبیہ پتھر سے کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ عمارت بنانے کے لیے پتھر جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ہیکل جو ہے اس کو بڑے بڑے پتھروں سے جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا۔ ہیکل جو کہ خدا کا گھر تھی، اس کی تعمیر جو ہے وہ بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کی گئی تھی۔ تو یہاں پہ پطرس رسول جو ہے وہ اسی بات کو جو ہے وہ دہرا رہے ہیں کہ خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی ایماندار جو ہیں زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ دو چیزیں کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ پہلی بات وہ کہتا ہے کہ تم زندہ پتھروں کی طرح ہو، خدا یسوع مسیح کو وہ کہتا ہے کہ وہ قیمتی زندہ پتھر ہے، اور پھر اسی پتھر کے اندر جو ہے وہ مختلف ایماندار جو ہیں وہ زندہ پتھروں کی طرح وہ مل ملا کر ایک روحانی گھر بنا رہے ہیں۔
یاد رکھیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ دنیاوی پتھروں کی بنی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر زندہ پتھر انسان ایماندار جو ہیں وہ مل کر جو ہے اس عمارت کو وہ بناتے ہیں. اور اس کا پرپس کیا ہے کہ وہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر، اور وہی جو ہے وہ کاہنوں کا مقدس فرقہ جو ہے وہ بن کر اس کے اندر روحانی قربانیاں چڑھاتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہم ایماندار جو ہے وہ کلیسیا جب بنتی ہے تو سارے ایماندار مل ملا کر زندہ پتھروں کی طرح ہیں، اور وہ سب مل کر وہ اس عمارت کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں، جس کو خدا کی عمارت کہا جاتا ہے، جس کو خدا کا مقدس کہا جاتا ہے، جو خدا کی ہیکل ہے. اور پھر اس میں آگے جا کر لکھا ہے کہ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. تو یہاں پہ پطرس رسول جو ہے وہ بھی اس کونے کے سرے کے پتھر کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. تو یہ پتھر جو ہے یہ بنیادی طور پر کونے کے سرے کا پتھر ہے کیا؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن خدا جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. پطرس رسول نے جو کوٹ کی ہے یہ کہاں سے کی ہے؟ اس نے یسایا نبی کے صحیفے اس کے 28ویں باب سے یہ آیت کا حوالہ جو ہے وہ دیا ہے. اور یہاں پہ 16ویں آیت میں لکھا ہے، میں پڑھتا ہوں یہاں پہ، دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا. تو یاد رکھیں کہ یہ کونے کے سرے کا پتھر جو ہے یہ کسی کونے پہ نہیں لگا ہوا کہ یہ کسی کونے پہ فٹ کیا گیا، بلکہ یہ بنیاد کے اندر لگایا گیا ہے. اور لکھا ہے یہاں پہ کہ دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا. آزمودہ یہ پتھر جو ہے یہ آزمایا ہوا ہے، یہ اس پوری عمارت کو اٹھا سکتا ہے. اور یہ پتھر جو ہے یہ ایک بڑی چٹان کی طرح ہے جس کے اوپر پوری باقی جو ہے وہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. اور آگے جا کر لکھا ہے محکم بنیاد کے لیے، یعنی ایک ایسی بنیاد کے لیے جو کہ ہلنے والی نہیں ہے، ایک ایسی بنیاد جو فکس ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسی محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا. تو یہاں پہ یسایا نبی جو ہے وہ اس کونے کے سرے کے پتھر کو جو ہے وہ کس سے تشبیہ دیتا ہے؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ بنیاد کے لیے ایک پتھر ہے، یہ بنیاد میں استعمال ہونے والا پتھر ہے، اور یہ آزمایا ہوا ہے اور یہ مضبوط ہے، اور اس کے اوپر عمارت جو ہے وہ کھڑی رہے گی، اور وہ عمارت جو ہے وہ کبھی بھی گرے گی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ایماندار ہیں، جو کوئی ایمان لے کر آتا ہے وہ اس عمارت کے اندر ایک زندہ پتھر کی طرح جو ہے اس گھر کے اندر شریک ہو جاتا ہے اور اس عمارت کا حصہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو کلیسیا جو ہے وہ ایک عمارت کی طرح ہے جو کہ خدا کا مقدس ہے یا خدا کی ہیکل ہے. اب خدا کی ہیکل جو ہے اس کے اندر خدا رہتا تھا، اور مقدس سے مراد یہی تھی کہ خدا وہاں پہ رہے، خدا کی موجودگی جو ہے وہ ضروری تھی کہ وہ اس مقدس کے اندر جو ہے وہ رہے. اس لیے پولس رسول جب افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں تو وہ اسی مقدس کا ذکر کرتے ہیں. واپس چلیں گے ہم افسیوں کے خط میں، ہم دیکھیں گے واپس کہ وہاں پہ پولس رسول کیا کہتے ہیں. اب واپس پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ 20ویں آیت میں لکھا ہے اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر. اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کے اوپر ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی بنیاد ہے جو کہ ان کے نیچے ہے، جس کے اوپر ان کی تعلیم کھڑی ہوئی ہے اور جس کے اوپر کلیسیا کھڑی ہوئی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو. تو یاد رکھیں کہ یہ پتھر کسی اونچی جگہ پہ نہیں لگا ہوا، بلکہ یہ بنیاد کے اندر ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 16ویں باب میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. خدا یسوع مسیح کا جو کہنے کا مقصد تھا وہ پترس نہیں تھا، بلکہ خدا یسوع مسیح نے اپنے لیے یہ بات کہی تھی کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. اور کس پتھر کی بات کر رہے تھے؟ وہ اپنی بات کر رہے تھے کہ میری موت جو ہے اس کے اوپر کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ ہوگی. اور خدا یسوع مسیح کی جو صلیب ہے، ان کا جو مصلوب ہونا ہے، ان کی جو موت ہے، یاد رکھیں کہ وہ کلیسیا کی بنیاد ہے. سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت جو ہے اور ان کے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے صلیب پر جانا جو ہے،
اس کی وجہ سے کلیسیا جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے۔ اور وہ کیسے وقوع پذیر آئی ہے؟ وہ رسولوں اور نبیوں کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ وجود میں آئی ہے اور اس کے اوپر قائم ہے۔ تو سب سے پہلے کون ہے؟ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت ہے، جو کہ کونے کے سرے کا پتھر جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ تو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، جو کہ خداوند یسوع مسیح خود ہے، اور وہ سب سے نیچے ہیں۔ ان کی معصوم، ان کی بے گناہ موت جو ہے، یاد رکھیں کہ وہ کلیسیا کے بنانے کے لیے، کلیسیا کو تعمیر کرنے کے لیے یا مقدس کو بنانے کے لیے وہ ایک کونے کے سرے کے پتھر کا کام کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے۔ اور ہم جس طرح سے مختلف گھرانے ہیں، مختلف کلیسیائیں ہیں، اور یہ تمام کلیسیائیں جو ہیں یہ ایک عمارت کی طرح ہے، اور پھر ہر ایک عمارت جو ہے وہ مل ملا کر وہ خدا کا مقدس جو ہے وہ بنتی جاتی ہے۔ گو کہ ہم علیحدہ علیحدہ زندہ پتھر ہیں اور ہم سب مل کر مقدس بناتے ہیں، لیکن مختلف کلیسیائیں جو ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مل کر ایک عالمگیر کلیسیا بناتے ہیں، جو کہ عالمگیر مقدس ہے۔ اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقدس کا مقصد کیا تھا اس کا، کیونکہ آگے جا کر لکھا ہے اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ تو پرپس کیا ہے کہ یہ مقدس جو ہے، یہ ہیکل جو ہے، یہ خدا کے رہنے کے لیے ہے، خدا اس میں رہے، یہ خدا کا پاک روح اس کے اندر رہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پہ خدا کا مسکن بننے کے لیے، روح میں ہم خدا کا مسکن ہم بنیں، اس مقصد کے لیے کلیسیا قائم کی گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کے کونے کے سرے کا پتھر یا اس کی بنیاد جو ہے یا کلیسیا کا آغاز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کے لیے، ان کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی، اپنا قیمتی خون بہایا، اور آج جو کوئی بھی ان پر ایمان رکھتا ہے وہ نجات پا کر کلیسیا کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ ایک زندہ پتھر کی طرح اس عمارت کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جاتا ہے، اور پھر یہ عمارت مل ملا کر جو ہے ایک مقدس بنتی ہے جس میں خدا جو ہے وہ خود موجود رہتا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ ہم خدا کا مقدس ہیں، خدا ہمارے اندر رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم جہاں پہ ہم انڈیویجولی، انفرادی طور پر جو ہے ہم ایک مقدس کی طرح ہے، اسی طرح ہم اجتماعی طور پر بھی، کلیسیا کے طور پر بھی ہم ایک مقدس ہیں جس کے اندر خدا جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ اس کے اندر رہے۔ تو آج ہم جو بات اس سے سیکھتے ہیں کونے کے سرے کے پتھر سے، کہ اگر آج اس عمارت کے اندر، اس کلیسیا کے اندر خداوند یسوع مسیح کی صلیب نہیں ہے، آج خداوند یسوع مسیح اگر اس کونے کے سرے کا پتھر نہیں ہے، کیونکہ وہی ہے جو کہ ایک محکم بنیاد کے لیے آزمایا ہوا پتھر ہے، وہی ہے جو کہ اس فاؤنڈیشن کو مضبوط کر سکتا ہے اور اس کو ہلنے سے بچا سکتا ہے۔ کلیسیا کے لیے ضروری بات ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اور اسی ایمان کے اوپر جو ہے یہ بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے، اور اسی میں یاد رکھیں کہ ہم رسولوں اور نبیوں کی تعلیم یا نئے عہد نامہ کی تعلیم جو ہے وہ ہم پا کر ہم اس مقدس کو بناتے ہیں، اور پھر یہ مقدس جو ہے یہ خدا کے پاک روح کا یا خدا کا مقدس جو ہے وہ بنتا ہے، وہ ہمارے درمیان میں رہتا ہے، ہمارے درمیان میں چلتا پھرتا ہے، اور ہمیں وہ برکت پہ برکت دیتا رہتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام کو بند کروں گا۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔